अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। और सुबह के वक्त लोगों की ख्वाहिश ही होती है कि दिन के आगाज़ में कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे सारा दिन जो है उनका अच्छा गुजर सके। और कहा ही जाता है, पैगाम जो आपके हमें मौसूल होते हैं कि आप बड़े मुश्किल मामलात के हवाले से और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कभी कभार सियासत के ऊपर भी बात करते हैं। बहरहाल ये भी ज़रूरी है। और उसकी वजह क्यों? मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि आपको सही खबर आप तक पहुँचाई जाए। इंफॉर्मेशन का दौर है, हर तरफ इंफॉर्मेशन का दौर आया, मुख्तलिफ़ ज़राए से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, ना जाने क्या कुछ आप तक पहुँचता है। मगर ये बात बार बार दोहरानी पड़ती है कि इसमें बहुत ही थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सही आप तक पहुँचती है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुँच रही है जिसको हम कोशिश करते हैं जांचने की, वो मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है कि गलत होती है। बहुत सारी बेबुनियाद बातें आप तक पहुँचाई जाती हैं और ये क्या कुछ हो रहा है इससे आगाह रखना आपको ज़रूरी है। तो सही खबर पहुँचाना, जैसे मैंने कहा, कि बेहद ज़रूरी है। एक तो ये मामला, और दूसरा ये कुछ ऐसे मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर हम अमूमन टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बात होते हुए नहीं देखते। मिसाल के तौर पे सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से यकीनन कुछ चैनल्स हैं या प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिस हवाले से काम कर रहे हैं, मगर ज़रूरत इस अम्र की है कि सबसे ज़्यादा इन मामलात के ऊपर बात की जाए। उसमें भी मैं समझता ही ये हूँ जो तरबियत और ख़ास तौर पे जो हमारे समाजी हमारे जो मामलात हैं उनमें बेहतरी कैसे लाई जाए, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, एक बड़ा मसला ये है कि हमारी कोई अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। और यही वजह है कि माशरे में बजा जहाँ पर हम देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, हमें हर चीज़ जो है वो तहस नहस नज़र आती है और किसी भी, आप समझ लें, ऑर्डर में नज़र नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जिस जगह भी आप चले जाइए, अस्पतालों में जाएं, स्टेशंस पे जाएं, हवाई अड्डों पे, कहीं पे भी जाएं, बस अड्डों पे, आपको एक बेनज़मी नज़र आएगी हर तरफ। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको कैसे तरतीब में लाया जाए, क्या रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, ये सारे मामला तो हमेशा ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन एक इनफरादी शख्स की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ कि किसी भी शख्स को ये नहीं पता कि उसकी क्या इखलाकी ज़िम्मेदारी है, उसको माशरे में किस तरह रहते हुए अपना किरदार अदा करना है। तमाम चीज़ें हमने पसे पुश्त डाल दी हैं क्योंकि हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आगे पहुँचाई जाए। बहरहाल बात मुख्तसर करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होती है, अवामी मामलात और मसाइल पर। उसमें भी जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है वो तालीम है। और तालीम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ सुबह के वक्त। और उसके बाद फिर बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। जनाब सैयद वक़ारुल हसन, जो कि एक माहिर तालीम है, एक निजी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी वाबस्तगी भी है, तो आज सुबह के वक्त उन्हें हमने यहाँ पर मदऊ कर रखा है। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक़ार साहब, अब जैसे गुफ्तगू के आगाज़ में, जैसे इब्तिदाइया में मैंने तज़किरा किया कि एक बहुत बड़ा मसला ये है, तालीम की बात हर जगह हो रही है, आगे चल के करेंगे भी, लेकिन ये तरबियत जो है ये कहीं बहुत दूर रह गई। अब वो चाहे स्कूल्स के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, मामला हमें कम बेश एक जैसे ही नज़र आते हैं स्कूल की सतह पर, क्योंकि बच्चों की ना तालीम के ऊपर कुछ ख़ास काम हो रहा है, ना तरबियत के ऊपर। तो वो जब आला तालीम के लिए जाते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचते हैं, तो जो कुछ होता है मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा आप इसके ऊपर जो है वो निगाह रखते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात की जाए कि तरबियत की ज़रूरत क्या है, और फिर आगे चल के ज़रा बात होती है कि चूँकि जामियात में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के तवज्जो से कुछ बोलने का, कुछ सुनने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आपको शुरू के आपने इंट्रो बताया कि तरबियत का फुकदान है और हर जगह बेराब्तगी है, बेज़ब्तगी है और सिस्टम नहीं है। देखें, अगर जिस माशरे में सही तालीम, सही एजुकेशन प्रोवाइड होगा तो माशरा ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन माशरे में आएगा। ठीक है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अगर आप उठाकर देखें फ्रॉम बिगनर टू हाईएस्ट, यानी स्कूल लेवल से लेकर
نرسری سے لے کر پرائمری اور پھر سیکنڈری اور پھر دین ہائر ایجوکیشن میں سب جگہ جو کریکلم ہے وہ کریکلم بیس ہے وہ صرف تعلیم پہ. ٹھیک ہے. مجھے شاید ہی کوئی کریکلم ایسا نظر آیا کہ بلکہ ہوگا ہی نہیں بڑے وثوق سے میں جس میں تربیت کا کوئی چیپٹر ہو. سارے چیپٹرز جو ہیں وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, جبکہ ہم پہلے اپنے پرانے سے وقت میں دیکھیں تعلیم کے ساتھ تربیت کو اٹیچ کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. انیشیل اسٹیج سے نہ پیرنٹس اور نہ ہی اساتذہ جو جتنے بھی ٹیچر حضرات ہیں ہمارے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ سب نے جو فوکس کیا ہوا وہ کیا کہ تعلیم اور بچوں کو کمانے کی مشین بنانا. بہت خوب. مطلب ہاؤ ٹو لرن اور ہاؤ ٹو ارن, کس طرح سے سیکھا جائے, کس لیے سیکھا جائے, کہ کتنا پیسہ کیسے کون. بہت خوب. اور مثال بھی یہی دی جاتی ہے. آپ نے کیا کر لیا, دیکھو وہ بچہ کل کا انٹر پاس اور وہ لاکھوں کما رہا, کروڑوں کما. مطلب بچوں کو ایک آگے چل کے وہ کمانے کی مشین بنانے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جاب فوکس تعلیم ہو رہی ہے. دیکھیں جاب فوکس تعلیم اپنی جگہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ معاشرے کا اچھا شہری, اچھا انسان بنانے کے لیے بھی اس کو ایک تربیت. یہی وجہ ہے کہ جب اچھی ہیومنٹی, اچھا انسان نہ ہو گھر پہ, نہ اسکول میں, نہ ڈفرینٹ جگہوں پہ, اگر اس پہ فوکس نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ اچھی تعلیم لے لے گا, انفارمیشن تو ہوگا اس کے پاس, لیکن اچھی انسانیت کے طور پہ نہیں جائے گا اور وہ سسٹم ٹوٹے گا. تو یہ سب سے بڑا فقدان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ کریکلم کے اندر تربیت کا بھی چیپٹر ایڈ کرنا شامل کرنے کی ضرورت ہے. اب ذرا جامعات کی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ویسے تو معاملات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ زیر بحث آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو سرکاری جامعہ جن کو سمجھا جاتا ہے, جو چند ایک ہیں شہر نامراد میں. کیا کیا جائے؟ اب نجی تعلیمی اداروں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اب پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہاں سے تعلیم صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی قانون کا خزانہ ہو. یہ ایک عام تاثر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب اگر یہی سلسلہ رہتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر تو بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم نے نظر انداز کیے رکھا ہے. کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ اس میں سے یہ بھی ایک شامل ہو گیا, کوئی اس حوالے سے بات نہیں. واقعتاً ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت سارے ایسے ہیں جو یہ بات کمپلین کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعتاً ہوا ہے؟ یہ فرمائیے گا. دیکھیں دوسرے لفظ میں اگر آپ نے یہ بات کی کہ تعلیم جو ہے وہ اور قانون کا خزانہ ہو, اور تعلیم جو ہے وہ آج کل وہ بیچا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ, اور جو جتنی قیمت میں خرید لے وہ بیپاری ہے, وہ خریدنے والا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا یا ڈفرینٹ شعبوں میں کہیں بھی جانا, اس کے لیے وہ تھا کہ اچھے مارکس آئیں گے تو جا کے وہ. اب یہ کہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں آپ اچھے پیسے دے کر آپ سیلف فائنینشیل پہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ دیکھیں اوورآل میں بات کروں گا کہ یہ اسٹارٹنگ سب سے پہلی بات یہ ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ تعلیم اور ایجوکیشن, یہ سب سے پہلی تو فرسٹ وہ یہ تو بنیادی چیز ہے. یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کے ہے, مطلب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اور ایجوکیشن کو فری دے. اب ہو کیا رہا ہے, دیکھیں یونیورسٹیز بھی اپنے لحاظ سے مجبور ہیں, اور جو بھی تعلیمی ادارے وہ مجبور ہیں, کیونکہ فنڈنگ کا ایشو. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اپنے ادارہ چلانا ہے, تو وہ فنڈ اگر وہ نہیں ہوگی, میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں دیکھا ہے, وزٹ بھی کیا ہے, میں تو HEC کی طرف سے بھی جاتا بھی رہتا ہوں, ڈفرینٹ اداروں میں گیا ہے, دیکھا ہے. تو یہ کم و بیش فنڈ کا سب سے بڑا ایشو اس وقت. اگر آپ کو پراپر فنڈ نہیں ہوگا انفراسٹرکچر کے لیے, ٹیچرز کو سیلریز کے لیے اور دوسرے جتنے مسائل اس کے لیے, تو وہ کہاں سے لیں گے؟ ان کے پاس واحد ریسورس ہوتا ہے وہ بچے کی فیس. تو الٹیمیٹلی اس کا ریفلیکٹ آتا ہے بچوں کی فیس پہ, سارا برڈن بچوں کی فیس پہ آتا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے. دوسری یہ ہے کہ یونیورسٹیز اسکالرشپس دے رہی ہیں, ایسا نہیں یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں اسکالرشپ, بٹ ان جنرل نہیں ہے, ان جنرل تو نہیں ہے. تو وہ الٹیمیٹلی برڈنائز بچے پہ آتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک چیز یہ ہو گیا کہ ٹیچر حضرات وہ زیادہ اس اداروں کو فوکس کرتے ہیں. دیکھیں تعلیم جو ہے نا, ٹیچنگ خاص طور پہ ٹیچنگ اب بائی کور آف دا ہارٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ٹیچرز یہ بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے ان کی ضروریات اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اچھی سیلری کی دوڑ لگی ہوئی ہے جو کہ مہنگائی ہے, اوورآل دیکھا جائے تو اس کا افیکٹ ہے. تو وہ بہتر سے بہتر جہاں پیسے زیادہ ڈیمانڈ ہو, جہاں زیادہ پیسے ہوں, وہاں پہ وہ جاتا ہے, اور اچھے ٹیچر وہاں کے فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھی ارننگ ہو,
ٹھیک ہے. چاہے وہ وزٹنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پرماننٹ فیکلٹیز ہو, چاہے وہ اکیڈمک کالجز میں ہو یا یونیورسٹی لیول پہ ہو. تو اس کو ہمیں اوورآل پورا میکنزم صحیح کرنا پڑے گا. فرسٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, دوسرا مینجمنٹ آف دا انسٹیٹیوٹ, ادارے کی ذمہ داری ہے, پلس بینگ اے پیرنٹس ہمیں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے ادارے کے ساتھ کہ ہو یہ رہا کہ سرکاری اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ویسی نہیں ہو رہی ہے, خاص طور پہ اسکول سائڈ پہ میں بات کروں گا. یونیورسٹیز میں تو پھر بھی بہتر ہے, میرا اپنا جو تجزیہ ہے, لیکن اسکول لیول پہ سرکاری اداروں کے اسکول کا حال آپ دیکھ لیں. یہ ہم تو کراچی شہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سرکاری ادارے پھر بھی کچھ تھوڑا بہت مینٹین کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں تھوڑا سا کراچی سے آگے, آپ کو سرکاری اسکول کا جو حال ہوگا وہ دیکھیے گا. تو جب اچھی چیزیں, ہم اچھی سروسز نہیں دیں گے, الٹیمیٹلی پیرنٹس کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ پیرنٹس جائیں گے پرائیویٹ اداروں میں. ہاسپٹل کو دیکھ لیں آپ, اب کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میں تو مجبوری ہے. اگر یہ ساری چیزیں سہولیات گورنمنٹ, اگر سرکاری اداروں کو یعنی کہ گورنمنٹ اسکول کو اور گورنمنٹ کالجز کو یا گورنمنٹ یونیورسٹیز کو اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اگر یہ ساری سہولیات دے دیے جائے تو الٹیمیٹلی ہم کیوں جائیں گے پرائیویٹ کی طرف؟ تو پرائیویٹ کا جو ڈیمانڈ ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی, اور وہ جو پیسوں کا وہ جو یہ سمجھ لیں فیسز کی جو دوڑ لگی ہے وہ خود بخود کٹ ڈاؤن ہوگی. تو ہمیں گورنمنٹ جتنے ادارے ہیں ان کا انفراسٹرکچر, ان کی ٹیچروں کی سیلری, ادر فیسلٹیز جو ہے اوور آل انفراسٹرکچر میں جب میں کہتا ہوں تو اوور آل تمام چیزیں, تو وہ ساری چیزیں اگر بہتر ہوں گی تو آٹومیٹکلی ہمارا پرائیویٹ اداروں کی کوالٹی بہتر ہوگی گورنمنٹ کی, تو پرائیویٹ کی طرف ہمارا, اور پھر پرائیویٹ فیس بھی وہ کم کریں گے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے نا. وہ جتنی فیس بڑھا رہے ہیں پیرنٹس اس کو دے رہے ہیں کہ مجبور ہے پیرنٹس, کیونکہ دوسری جگہ ان کو تعلیم کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو یہ اوورآل ایک اس کا ڈائلیما ہے جس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. اب یہاں پر آپ کا کیونکہ تجربہ رہا ہے مختلف یونیورسٹیز کا, جیسے پبلک یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بہت سارے آ رہے ہیں, اور ابھی جیسے بہت ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی کہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ریسورسز کم ہیں, بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں. جیسے بھی میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا, اس میں پورے شہر کے اندر اگر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے میرے خیال میں کوئی 20 ایک پوائنٹس ہیں یا اس کے لگ بھگ کچھ ہوں گے. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ اب شاید اس سے بھی کم ہے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو کام کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے نا, آپ کے پاس وسائل ہیں, جب بھی آپ ٹیچر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایڈمنسٹریٹو ایشوز اتنے سارے ہیں, ہائرنگ کا مسئلہ, نہ جانے کیا کچھ مسائل ہو رہا ہے, یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو حل کیا جائے, کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ اور پھر ایک سوال ہائر ایجوکیشن ایچ ای سی کے حوالے سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے, وہ کیا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں وضع کرے, کیا ان کو پابند کرے, یہ سلسلہ کیسے ہو؟ کیونکہ وہاں سے بھی کوئی سرکاری بندہ ہوتا ہے جس کو نامنیٹ کیا جاتا ہے, بٹھا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کو بتائیں طریقہ کار کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ معاملات, کیونکہ حکومت اگر اس کے اوپر کام بھی کرے تو سلسلہ کہاں سے شروع, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی مختصراً اس کو میں کہوں تو گورننس کا ایشو, دس از ٹوٹلی گورننس. ٹھیک ہے, گورننس کا ایشو, گورننس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل دا مینجمنٹ, ٹھیک ہے, وہ تمام اسٹیچوری باڈیز جو کہ یونیورسٹیز میں ہوتی, خاص طور پر میرا تعلق چونکہ ہائر ایجوکیشن سے, تو ایک پراپر اسٹیچوری ایز پر چارٹر, ایز پر ایکٹ آف دا یونیورسٹی, وہ ساری گورننگ باڈیز ہوتی ہیں, اس میں ٹیچر حضرات بھی ہوتے ہیں, مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات ہے گورننس کا ایشو. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز بہت سارے ہیں, وسائل کی کمی, اگین میں کہوں گا فنڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. بٹ ساتھ ساتھ اگر یہ جو معاملات ہیں جس میں آپ نے کہا کہ پوائنٹس نہیں ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں, یا پھر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بہت ہی آپ کے چینل کے اوپنلی میں کہوں گا کرپشن ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے. اگر انڈسٹری سائڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اکیڈمیشین نہیں ہے جو کہ اکیڈمک سائڈ پہ. ہم نے تو دیکھا ہے کہ بینک میں, دوسرے اداروں میں, بہت سارے اداروں میں کرپشن ٹھیک ہے, اوکے ہے, پاکستان میں کرپشن ہے, لازم ملزوم ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ. بٹ ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچنگ سائڈ پہ جو آپ لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں وہ خود کرپشن کر رہا ہے. اگر کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جاب کو صحیح طور پر پرفارم نہیں کریں, اس سے کرپشن. اس وقت گورنمنٹ اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کلاسز دیا اور ٹیچر وہ مطلب وہ ٹائم نہیں دے پا رہا ٹیچر,
کیونکہ اس نے سائڈ میں دوسری جاب بھی کرنی. بالکل ٹھیک ہے. دس از کالڈ کرپشن. اس طرح ایڈمنسٹریٹو کرپشن بھی ہے. ریسورس اصل میں ہو کیا رہا ہے, ریسورسز کا آنا اور ریسورسز کا پراپر یوٹیلائز ہونا, یہ دونوں ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح ہے. ایچ ای سی کا جو آپ نے بات کی, ایچ ای سی دیکھیں میں بہت ہی واضح طور پر آپ کو بتاؤں, ایچ ای سی کا کام کیا ہے. ایچ ای سی کوئی تھانے دار نہیں ہے, نہ ہی ایچ ای سی ریگولیٹ اتنا, ایچ ای سی جسٹ لائک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس سے پہلے یو جی سی ہوا کرتا تھا. اب یو جی سی میں تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن. ان کی جو سب سے اہم رسپانسبلٹی تھی وہ تھی کہ یونیورسٹی کو گرانٹ دینا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صرف وہ گرانٹ ایشوز کرتے تھے اور اس کو جسٹیفائڈ بھی ایون نہیں کرتے تھے. اب ایچ ای سی الحمدللہ, میں ایچ ای سی کی طرف سے بولوں گا, ہائر ایجوکیشن کمیشن خاص طور پہ, یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں جو بھی پازیٹیو سائڈ پہ, یہ ایچ ای سی نے اس پہ بہت کام کیا. ون بائی ون, اگر ٹائم شارٹ ہے میں بتا دوں ایک ایک چیز ہے. کریکلم کا بھی دیکھیں, نئی گریجویٹ انڈر گریڈ پالیسی ایچ ای سی نے انٹروڈیوس کرائی, اور نہ صرف انٹروڈیوس کرواتی بلکہ ایچ ای سی انفورس بھی کرتی ہے اس کو. گریجویٹ پالیسی بھی کروائی ایچ ای سی نے, انٹروڈیوس کرائی. ٹھیک ہے, تمام سیمسٹر سسٹم ایچ ای سی نے کرایا. ٹائملی اس کا ریویو ہوتا ہے. ایچ ای سی کیو ڈبل اے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر یونیورسٹیز کا, اس دفعہ بھی لسٹ ہے, تمام یونیورسٹیز کا ریویو ہوتا ہے. یہ ایک ایچ ای سی آ کر ہمیں گائیڈ کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور ایچ ای سی میں ہوتے کون ہیں؟ ایچ ای سی میں وہی پروفیسر ہوتے ہیں, ہم اور آپ جیسے لوگ, جو کہ ڈفرینٹ ایکسپرٹ کے طور پہ, بینگ ایکسپرٹ میں بھی جاتا ہوں ایچ ای سی کے فورم پہ. ٹھیک ہے. تو وہ وہی پروفیسر کو وہ کہاں سے لائے گی وہ ریسورسز, وہ انہی ٹیچروں کو, اور ان میں سے جو بیسٹ ہیں ان کو اٹھا کر وہ اپنے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے ایک فورم پہ بھیجتی ہے ڈفرینٹ انسپیکشن کے لیے. دیکھیں ایچ ای سی کا جو مین کام ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ کو بتا دینا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایچ ای سی جسٹ پرووائڈ دا ایز اے اسٹینڈرڈ, اور اس اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ انہوں نے اپ ٹو دا مارک کے بتا دیا. اب یونیورسٹی کی ذمہ داری اٹ سیلف کہ وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے, نہ کہ میٹ کرے بلکہ ایکسیڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے. بیکاز دا کوالٹی از دیٹ دے ایکسیڈ یور ایکسپیکٹیشن, ناٹ میٹ یور ایکسپیکٹیشن. آپ کی ایکسپیکٹیشن کو کوئی چیز میٹ کر رہی ہے کوالٹی نہیں ہے, آپ کے ایکسپیکٹیشن کو کوئی چیز ایکسیڈ کری تو کوالٹی. اسٹینڈرڈ سے پار ہو کر کرنا. ہم بینگ اے یونیورسٹیز, ہم ایچ ای سی کے منیمم اسٹینڈرڈ جو ایچ ای سی لکھتا بھی ہے, منیمم کرائیٹیریا, ہم منیمم کرائیٹیریا کو بھی میٹ نہیں کر رہے تھے. ادھر وہ ہائرنگ کا سلسلہ ہو, کریکلم کا ہو, اور ڈفرینٹ جو گورننس کا ایشو ہو, اور ڈفرینٹ جو بھی ایچ ای سی کے پیرامیٹرز ہیں, جتنی پالیسیز ہیں, اس کے منیمم اسٹینڈرڈ کو بھی میٹ نہیں کر پا رہے ہیں پراپر طریقے سے, تو ایکسیڈ کیسے کریں گے؟ تو ایچ ای سی کی ذمہ داری میرے خیال میں ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر یونیورسٹی کے اوپر ایک تھانے داری سسٹم کر دے اور ایک پولیسنگ کرے. یہ ایچ ای سی کی قطعاً ذمہ داری نہیں. ہم نے تو ایچ ای سی کا مشکور ہونا چاہیے بہت, کہ میں بہت ہی اوپنلی بتا رہا ہوں, آپ ایچ ای سی جتنا کام کر رہا ہے میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن میں یہ ایک بہت بہتر کام ہے ایز کمپیئر ٹو کالج لیول اور اسکول لیول. آپ بتا دیں اسکول اور کالج میں کون سا ایسا ریگولیٹر ادارہ ہے, کون سا ایسا ادارہ جو کہ آ کے پراپر طور پہ اس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو چیزوں کو, اور ٹائملی, اور کافی چینجز آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پی ایچ ڈی لیول پہ دیکھ لیں, پی سی ڈی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, اب انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ڈائریکٹری اور اب پی ایچ ڈی ڈائریکٹری بنا دی. اس کے علاوہ ریسرچ کا جرنل میں چینجز, گو کہ میں مانتا ہوں کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, آل آف سڈن چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن کوشش ہو رہی ہے پازیٹیو سائڈ پہ. اچھا, یہ جو خاص طور پر نجی تعلیمی ادارے اور یہ یونیورسٹیز ہیں, کچھ ایشوز ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھنے میں آئے, کچھ کیمپس کے حوالے سے, کچھ ایک یونیورسٹی تھی جس کے ساتھ کچھ پرابلم ہوا, تو بہرحال وہاں پر وہ جو کیریکولم ایکٹیویٹیز تھیں وہ روک دی گئیں. پھر اس طرح اور بہت سارے ایشوز آئے. پھر یہ ڈگری ویریفیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, خاص طور پہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے. کیسے اس کو حل کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ تو ان سے پیسے لے لیتے ہیں, 4 سال کے کورس کے لیے ان کو بائنڈ کر دیا اور سب کچھ ہو گیا, لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب اس کے پاس ڈگری آتی ہے وہ ایچ ای سی کہتی ہے بھائی کہ آپ پہلے یہ میک شور کیا کریں کہ وہ ایچ ای سی سے کوئی ریکگنائز ہے یا کوئی سلسلہ ہے. یہ بڑی دیر میں جا کے چیزیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. اس کو کیسے سمپلیفائی کیا جائے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس اینڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سائڈ سے ہو رہی ہے, یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا کوئی اس کا کرائیٹیریا بنا رکھا ہے کہ کوئی یہ جو آج کل کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے وہ بھی یونیورسٹی لے کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سرف پاؤڈر بیچنے والا ہے وہ بھی یونیورسٹی چلا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے سلسلہ؟ یہ تو ذرا بتائیں. کوئی اس کا بھی طریقہ کار آپ نے وضع کر رکھا ہے, یہ آپ جو شخص چاہے پاکستان میں وہ تعلیم بیچ سکتا ہے؟ فرمائیے. اس میں 2-3 باتیں آپ نے ایک ساتھ کی ہیں. جی.
پہلا آپ نے گورننس کی اگین بات کی کہ پرائیویٹ اداروں میں جو چیزیں چل رہا ہے، اور آپ جتنی بھی پرائیویٹ اداروں کو دیکھ لیں، ہمارے شہر میں ہی دیکھ لیں، اگر اس کی آپ سرا پکڑیں تو اس کو ٹاپ مینجمنٹ جو اس کو چلا رہی ہے ٹوٹل اوور آل، وہ یا تو انڈسٹریلسٹ ہوگی یا پھر بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو اس کو چلا رہے ہیں، اکیڈمیشین نہیں ہے. جی. اگر اکیڈمیشین کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فائنانس کا مسئلہ جی. ایز اکیڈمیشین وہ ارننگ نہیں کر پاتا کہ وہ انفراسٹرکچر ڈال پائے اور وہ کوئی ادارہ چلا پائے. الٹیمیٹلی کیا ہونا، ہمارے بزنس مین جو بھی ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں، اور ان کا مائنڈ سینس کیا ہے؟ ارننگ. سمپلی ان کا ہے سب سے زیادہ ذہن کیا، ہم کیسے کتنا ارن کر سکتے ہیں. ابھی ایک ادارے کے میں نام نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ابھی نیولی اسٹیبلش کیا، انہوں نے کہا اچھا ہم کب تک بریک ایون پہ آ جائیں گے. میں پہلے ہی سوال تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر اتنا آپ کو اتنی جلدی ہے بریک ایون کی، تو آپ ایسا کریں، آپ یونیورسٹی نہ کھولیں، آپ ایسا کریں مارٹ کھول لیں کوئی بڑی. بالکل صحیح. بات تو بری لگی، تلخ بات تھی. میں نے کہا کوئی آپ بزنس کر لیں، کوئی مارٹ، آپ کوئی فیکٹری کو چلا لیں. دیکھیں ایجوکیشن کے اندر ہم فوراً دیکھیں گے بریک ایون اور پروفٹ، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سائیکو میں، اس کے دماغ میں کیا ہے؟ ارننگ، بزنس. تو دے آر ڈوئنگ بزنس. اس کے ساتھ جو اکیڈمیشین ہوتے ہیں، آج تک میں نے دیکھا نہیں دونوں میں آپس میں ایک کوآرڈینیشن بنتی ہے. اکیڈمیشین کی الگ سوچ ہوتی ہے اور وہ بزنس کو کہتا ہے کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی تمام جتنے بھی امپلائیز، اس پہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس کی چیزیں آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کم ہے. کوالٹی سے زیادہ ہم نمبر پہ جا رہے ہیں، کوانٹٹی پہ جا رہے ہیں. جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے اتنی ارننگ ہوگی. اگین کہ فنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے واحد ریسورس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی فیس. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے، ایدر پرائیویٹ یا گورنمنٹ، دونوں کو. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو اس میں ایک تو اس کے بعد آپ نے دوسرا یہ کیا تھا کہ ڈگری ویریفیکیشن. دیکھیں ڈگری ویریفیکیشن آج سے کافی عرصے پہلے آپ دیکھ لیں، 10 ایئرز بیک نارملی ڈگری ویریفیکیشن کا سلسلہ نہیں تھا. کیا ہوتا تھا اس وقت؟ کیا ہوتا تھا آپ کو خود پتہ ہے، جعلی ڈگریاں بے حساب چھپی بنی ہیں، یونیورسٹیز بن ہوئی ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایچ ای سی کیوں ہم پہ مسلط ہوئی ہے. کچھ پروفیسر کو برا بھی لگتا ہے کہ یار یہ ایچ ای سی نے ہر چیز میں ایچ ای سی ٹانگ اڑا دیتی ہے. یونیورسٹی آٹونومس باڈی ہے، یونیورسٹی کو خود انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں ایز پر دا اسٹینڈرڈ، تو ایچ ای سی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو خود ایچ ای سی کو کہا نا، آؤ ہمیں ریگولیٹ کرو، بیکاز وی آر ناٹ فالوئنگ ایز پر دا اسٹینڈرڈ کوالٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ایچ ای سی آ رہی ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے ایچ ای سی، تو ہمیں وہ برا بھی لگتا ہے کہ ایچ ای سی ٹانگ اڑا رہی. بھائی ایچ ای سی اس لیے آ رہی کہ کوالٹی میں ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ایفورٹس کریں. آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ٹیم کتنی ہے، بہت چھوٹی سی ٹیم ہے. فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، دونوں کی بات کریں. ابھی پروونشل پہ میں آؤں گا، وہ اگر ٹاپک میں یاد کرائے گا. سندھ جو ہائر ایجوکیشن ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ سے. تو کہنے کی آگے بات آ گئی کہ ڈگری ویریفیکیشن اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایچ ای سی دے رہی. ڈگری ویریفیکیشن میں ایک تو چیزیں ہوں گی نا، ٹھیک ہے پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایچ ای سی بچہ اگر ڈگری ویریفائی کر کر آئے گا تو وہ اتھینٹک ادارے سے کر کے آئے گا. ورنہ وہ جعلی ڈگریوں میں لوگ لے کے ملک کے باہر بھی جا چکے ہیں اور ہر چیز ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس کل فون آیا تھا کہ وہ فارن آفیسرز نے کوئی بچے کا کیس تھا، اس نے واپس کر دیا تھا. امیگریشن کا سلسلہ تھا یا واٹ ایور جو باہر جاب کا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک بار تو لگا دیا نا کم سے کم. اب اداروں کو یہ تھریٹ تو ہے ایٹ لیسٹ کہ یار ہم اگر ایچ ای سی ریکگنائز، اگر ہماری پی کیو آر جو ہوتا ہے پاکستان کوالیفیکیشن رجسٹرڈ، جس کے تحت اگر وہ ڈیٹا نہیں ہوگا یونیورسٹیز کے ڈگریز کا بچوں کے پاس ہونے کا، تو ایچ ای سی اس کا ٹیسٹ نہیں کرے گی. جب ایچ ای سی اس کا ٹیسٹ نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی ان کو یہ تو کرنا پڑے. تو سسٹم میں ہم آ رہے ہیں، بٹ اگین ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سسٹم میں دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کاغذ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. اگین ہم وہ سسٹم میں بائی کول آف دا ہارٹ آنا چاہیے. کاغذ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی یونیورسٹی، ادارہ کر رہا ہے. پورا فوکس ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ اچھا ایچ ای سی نے یہ مانگا، وہ کاغذ بناؤ. اچھا ہمارا ایک یہ بھی المیان ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کرنا جو ہے وہ نہیں جانتے اور ہمیں ہمیشہ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں. بہرحال اب اس طریقے کار کو کیسے وضع کیا جائے، سہل کیسے بنایا جائے، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی ہیں، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے تعلیمی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے سید وقار الحسن صاحب تشریف فرمائے جو کہ ماہر تعلیم ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے جو مختلف ہمارے معاملات اور مسائل ہیں جامعات کے حوالے سے، خاص طور پہ بڑی اس کے اوپر سراسل گفتگو اب تک ہوئی ہے۔ وقار صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جیسا بھی نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بہت سارے معاملات ہیں، اگر اس کے اوپر بات کرتے چلے جائیں تو میرے خیال میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اہم معاملات ہیں اب خاص طور پہ ان کے معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ سب میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب یہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں، یہ سرکاری جامعات جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے معاملات جتنے بھی خراب ہو جائیں لیکن اس کو آج بھی معتبر سمجھا جاتا ہے، ٹیچر فیکلٹی ہو یا اور دیگر معاملات ہوں۔ لیکن نجی تعلیمی ادارے کیسے اس کو بہتر کریں، اس معیار تک کیسے لے کر آئیں جس کو یہ سمجھا جائے کہ ہاں یہ سب کے لیے معیار ایک ہے، اور پھر پوری دنیا میں ریکگنیشن مل سکے۔ اب یہ بھی ایک بڑا ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی بھی فرما دیجیے، اور پھر یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ ریکگنیشن ہماری نہیں بن پا رہی، ہم ایک سوال کر رہے ہیں سب سے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ اس لیول تک کیوں نہیں آ پا رہا ہے کہ جو ایشیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ممالک کے اور دیگر بڑی جامعات جو ہے وہ جگہ بنا رہی ہیں، لیکن ہم اس دوڑ میں کہیں پیچھے ہیں۔ کیسے بہتر کیا جائے، ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ جی جی نجی تعلیم ادارہ ہو یا پھر گورنمنٹ کے سرکاری ہو، دیکھیں کچھ کے پی آئیز ہیں، کچھ ایسے پیرامیٹرز ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو بہتر کر کے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کی تعلیمی کوالٹیز کو۔ اس میں سب سے پہلا ون آف دا میجر امپورٹنٹ پارٹ گورننس۔ اچھا میں ون بائی ایلیبریٹ کروں گا۔ گورننس میں کیا آ جاتا ہے، وہ لوگ سمپل سلیس اردو میں وہ لوگ جو ادارے کو چلا رہے ہیں، اس میں ڈین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فیکلٹی ایچ او ڈی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو رجسٹرار آفس بھی ہوتا ہے، اس میں وائس چانسلر سب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چانسلر۔ تو یہ جو گورننگ باڈیز ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا۔ اب اس میں کیا صحیح کرنا پڑے گا، موسٹ امپورٹنٹ دیکھیں گورننگ باڈیز کا کام کیا ہے، اسٹریٹجک پلان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ان کو اسٹریٹجی اپنی، بہت کم یونیورسٹیز کے اسٹریٹجک پلان صرف پیپر ہے، کاغذ کا ایک پرچہ ہے، ایک بنا ہوا درازوں میں پڑا ہوا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ تو پراپر طریقے سے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی، اور ہاؤ اٹس اوور کم دا ویکنیسز، پوری ایک پلان کر کے ہم اسٹریٹجک پلان بنائیں، اور وی ول موو فارورڈ ٹو دا اکارڈنگ ٹو دا اسٹریٹجک پلان۔ سب سے پہلی بات اسٹریٹجک پلان۔ دوسری، جتنی بھی اسٹیچوریز کی میٹنگ ہے اسٹیچوری باڈیز کی، چاہے وہ بورڈ آف گورنر ہو، سنڈیکیٹ ہو، بورڈ آف فیکلٹی ہو، اکیڈمک کونسل ہو، یا بورڈ آف اسٹڈیز ہو، یہ ساری جو کہ چارٹر کے مطابق ہیں، اور جو کہ ریلیونٹ ٹاپک پہ جیسے فیکلٹی ہے، بورڈ آف اسٹڈیز ہے، اس میں اکیڈمکس کے معاملات، اور بورڈ آف گورنرز میں اسٹڈیز کے معاملات، تو فائنانس پلاننگ کمیٹی کے، وہ میٹنگ واقعی میٹنگ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں واقعی میٹنگ ہو، اس میٹنگ میں ریزلٹڈ والی میٹنگ ہو کہ میٹنگ میں ہوا کیا، اور وہ ایچ ای سی کہتی ہے کہ سال میں 2 میٹنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 3 میٹنگ، اگر 4 میٹنگ ہونی چاہیے۔ پھر سندھ ایچ ای سی کا جو نیا اس میں انہوں نے کہا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 4 میٹنگ پر ایئر۔ اچھا وہ میٹنگ کیسی ہوتی ہے، میٹنگ میں وہ پوائنٹس، وہ چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے، اور اس کو پھر اس کا فالو اپ ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس کوالٹی امپرومنٹ۔ ہم نے کیا کیا، ون ٹائم میٹنگ کیا، ختم، ساری چیزیں بھول گئے، اس کے بعد نیکسٹ ٹائم میٹنگ میں دوبارہ بیٹھے، دوبارہ نئے سے بلینک۔ تو جب سی کیو آئی سسٹم نہیں ہوگا، اب ایچ ای سی نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، اداروں کو کہا ہے کہ آپ کنٹینیوس کوالٹی امپرومنٹ کیا ہے کہ ایوری ویئر جہاں پر آپ کسی چیز کو آپ نے ڈسکس کیا، آفٹر سرٹین پیریڈ آپ نے دوبارہ اس کو فالو اپ کیا، دین کیا کیا اس میں کون سے پوائنٹ سالو ہوئے۔ تو یہ گورننس کا کام ہے کہ اس کو کوالٹی کو کنٹینیوس امپروو کرے وتھ ریسپیکٹ آف دیئر گورننگ باڈی، دیئر ٹی او آرز، جو ان کے ٹی او آرز ہیں اس کے اکارڈنگلی، اور اس کو سیریسنس طریقے سے اسٹریٹجک پلان کے مطابق مانیٹر کی جاتی ہے یا نہیں، کسی اسٹیج کے اوپر اسٹریٹجی بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ دیکھیں ایچ ای سی تو مانگتی ہے، اگین ایچ ای سی جب بھی وزٹ کرتی ہے تو پہلا ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن اور مشن کے اکارڈنگلی آپ چل رہے نہیں، ہائی بز ورڈ لکھ دینا اور ہائی فریکوینسی کے الفاظ میں ویژن مشن میں لکھ دینا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ویژن مشن لکھا ہے اس کے اکارڈنگلی اسٹریٹجک پلان بنی ہوئی ہے، تو آپ کیا اسٹریٹجک پلان کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، پہلا سوال۔ اگر چل رہے ہیں تو کدھر آپ کے وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے،
کیا آپ کے ڈاکومنٹ، آپ کے منٹس، آپ کے میٹنگز کیا آپ بتا رہے ہیں اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ واقعی آپ دیے ہوئے اسٹڈی پلان کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہوتا ہی ہے جو گیپ ہے، اسٹڈی پلان کچھ ہے، ایون جو لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہیں ان کو خود نہیں پتہ ہے ہماری اسٹڈی پلان کیا ہے. اسٹڈی پلان کچھ ہے اور میٹنگ کے اندر ڈسکشن کچھ ہے. آپ دیکھیں دونوں میں بالکل بہت فرق ہے. اس کے اکارڈنگلی چلیں. پہلی بات اس کے اکارڈنگ چلیں، اپنے دیے ہوئے اسٹڈی پلان کے مطابق ساری چیزیں لے کے چلیں. دوسرا اس کی ہم کنٹینیوس بیسس پہ اس کو ہم دیکھیں کہ ایکشن امپلیمنٹیشن پلان جس کو ہم کہتے ہیں، جو چیزیں جس سے دی گئی کیا اس کو فالو اپ دوبارہ لیا گیا. تو یہ کنٹینیوس امپرومنٹ کا سلسلہ بھی نہیں ہے. ایک جو چیز ہوگی یہ گورننس کے سائڈ پہ. دوسرا نہ ہی پالیسی، اس میں گورننس میں پالیسیز بھی آ جاتی ہیں، ساری پالیسیز اس پالیسی کے مطابق امپلیمنٹ ہے نہیں. اگین اس پالیسیز کو دوبارہ ہمیں اوورکم دیکھنا کنٹینیوس. یہ گورننس کے سائڈ پہ. اب دوسرا آ گیا کریکلم. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کریکلم. کریکلم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کریکلم بن گیا تو بن گیا. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس طرح کریکلم کا بھی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے. یا کم از کم آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جائیں، دیکھیں ان کے کریکلم مانگیں، ان سے پوچھیں یہ کریکلم کب بنا تھا. میں اکثر دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں کریکلم کے اوپر آپ ڈیٹ ڈالیں یہ کب بنا تھا، کب بنا، ڈیولپ کب ہوا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آفٹر دا ون سیمسٹر یا آفٹر ایئرز کریکلم ریویژن کمیٹی ہوتی ہے پراپر، جو کریکلم کو ریوائز کرتی ہے. کس طرح ریوائز کرتی ہے؟ ایز پر دا نیڈ آف دا آرگنائزیشن، ایز پر دا نیڈ آف دا سوسائٹی، ایز پر نیڈ آف دا انڈسٹری، اور گلوبلائز کیا چیز ہو رہی ہے اس کے مطابق کریکلم کو چینج کیا جاتا ہے. تو کیا کریکلم ریوائز ہو رہا ہے؟ یہ آگے اکیڈمکس کی سائڈ پہ. گورننس کی بات ختم ہوگی. کیا کریکلم پراپر ریوائز ہو رہا ہے؟ اگر کریکلم پراپر ریوائز ہو رہا ہے، ریویژن ہو رہی ہے، تو ریویژن کمیٹی میں کون لوگ شامل ہیں؟ سارے اکیڈمیشین یا انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. تو کمیٹی کے ممبرانز کون ہیں اور ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کریکلم ریوائز ہو رہا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دو ہو گئے پوائنٹ کریکلم. تیسرا آگے فیکلٹی، وہ جو کریکلم کو لے کے چلتی. کیا وہ کریکلم کے اکارڈنگ فیکلٹی ہے؟ آپ نے کریکلم میں دے دیا اتنی ہائی فائی چیزیں، اور آپ نے کریکلم میں بہت اچھی چیزیں اپنے فرمائشی اور آپ نے اپنے خواہشات کے مطابق ڈال دی، اور آپ نے یہ بھی کیا کہ کریکلم میں دنیا کے لیول سے کاپی پیسٹ کر لیا اٹھا کر. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ ہارورڈ میں کیسا کریکلم اٹھا کے، کیا وہ ہارورڈ جیسے ٹیچر ہیں؟ تو اس میں بہت بڑا گیپ ہے. کریکلم ہو نہیں رہا. اگر کریکلم چلیں، میں کہتا ہوں اس کو کر بھی لیا آپ نے، کریکلم کی کمیٹی کون ہے یہ بھی دیکھنی ہے. اور کریکلم کی کمیٹی کے مطابق کیا پراپر ریویژن ہو، اس کی فریکوینسی کیا ہے کریکلم ریویژن کمیٹی کی. یہ کوشچن ہوتے ہیں ہمارے اکثر. اب جب وہ کریکلم ریوائز ہو رہا ہے، سب چیز صحیح ہے اس طرف، تو کیا فیکلٹی اس کو فلفل کر رہی، اپ ٹو دا مارک ہے؟ اب وہ فیکلٹی کی اگر نہیں اپ ٹو دا مارک، پتہ چلا آپ نے ایسے سبجیکٹ اس میں ڈال دیے ہیں، مطلب میں کوشچن سوال سبجیکٹ کے جیسے گیم تھیوری ڈال دیا، سیمولیشن ماڈلنگ ڈال دی. ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ نے فزیولوجی ڈال دی. ایسی سبجیکٹ جو کہ بہت ہائی فائی اس کے اکارڈنگ وہ ٹیچر ہیں، کمپلیمنٹ کر ہی نہیں رہا، وہ ٹیچر اس کے ساتھ نہیں چل رہا. اب وہ کیا کرتا ہے ٹیچر نے تو نوکری کرنی ہے. اس نے تو اچھا بچے کو بیچاروں کو نہیں پتا، بچے کو تو جو آپ دیں گے وہ لے لے گا. اب ٹیچر کیا کرتا ہے؟ میں نے ایسی چیز ٹیچرز کو دیکھیں، اسٹیٹیکل انفرنس میں بالکل سمپل مین میڈین موڈ پڑھا کے وہ چلے گئے، حالانکہ وہ ڈیفرنشیل اسٹیٹسٹک ہے. لیکن کیا ہو کیا رہا ہے؟ جو ٹیچر کو آئے گا وہ بتا کے چلا جائے گا. ٹیچر نے وہ پڑھا دیا. اچھا سبجیکٹ ٹائٹل بہت اچھا تھا، اندر مٹیریل جو اس نے پڑھا وہ بالکل وہ پڑھا جو ٹیچر کو آتا تھا. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کلاس روم مانیٹرنگ کرنا چاہیے. ٹیچرز کو ڈین اور ایچ او ڈیز کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کریکلم کے اکارڈنگلی ٹیچر کو تیار کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچرز کو آپ نہیں ہے تو آپ نہیں ہائرنگ کر لیں، ہائرنگ بالکل ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس ٹیچرز کو آپ کہیں کہ پڑھے. وہ دیکھیں ٹیچر حضرات کو، ہمیں بینگ اے ٹیچر ہم پڑھتے نہیں ہیں، سیدھی بات، ہمیں لیکچر تیار نہیں. دیکھیں کوئی چیز نہیں، اگر مجھے کوئی ٹاپک آپ دیں گے نا، مجھے اکثر کوئی ایسے چیلنجز ٹاپک مل جاتا ہے. ابھی مجھے ایک یونیورسٹیز میں ایک ٹاپک تھا، کافی چیلنجز تھا. میں نے رات تک 2-3 بجے تک بیٹھ کے پڑھا اس کو، سمجھا، پھر جا کے پڑھ کے جو پڑھانے میں مزہ ہے. یقین کریں آپ ایسے بلینک پڑھیں گے تو آپ کو خود کلاس سے باہر نکلیں گے ضمیر سے پوچھیں سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ اپنی چیزیں ڈیلیور کر رہا جو اس کو آتی ہے. تو اس میں کیا چیز آتی ہے؟ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹی این اے سسٹم. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم کون آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہوگا وہ ایچ او ڈی، کہ کس ٹیچر کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے. بعض اوقات ٹیچر بہت نالجیبل ہوتا ہے، ڈیلیوری پاور نہیں ہوتی. تو اس سے کس چیز کی بات کی؟ اس کو ڈیلیوری یعنی کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ. بعض ڈیلیوری پاور اچھی ہوتی ہے لیکن وربوسٹی بول رہا ہوتا ہے، جو کنٹینٹ نہیں بولتا. ٹریننگ ریلیونسی نہیں ہے، سبجیکٹ کی نالج نہیں ہے.
تو کس میں کیا گیپ ہے، گیپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے رکھ کر اس کے اکارڈنگلی پورا ٹریننگ پلان بنائیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ٹریننگ کے لیے آپ آؤٹ سورس کریں، آپ ان ہاؤس کر سکتے ہیں، ٹاسک دے سکتے ہیں، جوائنٹلی ڈسکشن کر سکتے ہیں. آؤٹ سورس بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے ٹیچرز کو، فیکلٹیز کو اکارڈنگ ٹو دیٹ کریکولم آپ تیار کریں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے ٹیچرز کی بات. اور ٹیچر کی کوالیفیکیشن اس کی اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے. 3 چیزوں. اب آگے چوتھا پروسیس سپورٹ. ڈگری اوارڈنگ سے لے کر فرام ایڈمیشن ٹو ڈگری اوارڈنگ تک آپ کی انسٹیٹیوشن میں پروسیس کیسا ہے، مطلب رجسٹریشن کا پروسیس کیسا ہے، ایڈمیشن کا پروسیس کیسا ہے، ایگزامینیشن کا پروسیس کیسا ہے. اور دین اس کے ڈگری لینے تک کا بچے اتنے پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ ان کا اتنا لیندی پروسیس ہوتا ہے، کل آئیے گا پرسوں آئیے گا، چیزیں چلیں گی. آج کل ساری چیزیں تو سسٹمائز ہو گئی ہیں. آپ چیزیں اپ ٹو دا ایون فیس کلیکشن سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو پروسیس کو ایشور کرنا کہ آپ کا پروسیس ون ونڈو آپریشن ہے یا ہیکٹیک ہوا ہوا، ایسی پالیسیز نہ بنائیں جو بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے پرابلمٹک ہو. تو پروسیس کو آپ نے وہ دیکھنا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز آ گئی، اگر یونیورسٹی لیول پہ ہے تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر کیسا ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اگر بچہ انگیج نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انگیج نہیں ہے، اور ریسرچ ہو بھی رہی ہے تو معذرت کے ساتھ کیسی ہو رہی ہے وہ ریسرچ، گوگل والی بھی ہو رہی ہے اور ایسی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پروموشنز کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اتنے ریسرچ پیپر ہیں. میں نے ریسرچ پیپر بنایا کافی محنت سے، کیونکہ اس کے پبلیکیشن کی 50,000 روپے فیس ہے. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے محنت کی، آپ دے دیں، آپ کا نام ڈال دوں گا. آپ دے دیں. 2 کا نام ڈال دیا. اور اس میں اور جو جتنے آتھرز ہیں اس میں میں کسی پہ وہ نہیں لگا رہا ہوں الزام، لیکن آتھرز جو جتنے ہیں اس میں شاید 1 یا 2 کی محنت ہوگی، باقی سب نے پیسے دے کے سپورٹ. یہ انٹرنیشنل ہر جگہ ہو رہا ہے کہ ریسرچ پیپر پبلش کے پیسے ہوتے ہیں، فری میں تو نہیں چھاپتے ہیں. بہت کم ادارے ایسے ہیں جو تو جرنل میں اس ریسرچ پیپر کی مد میں ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے، ڈالروں میں پیسے پے ہو رہے ہیں. اور ٹیچرز انٹرسٹ، فیکلٹی کیا انٹرسٹ لے دی تاکہ ریسرچ جتنا زیادہ میری ریسرچ پبلیکیشن ہو. کیونکہ ایچ ای سی نے یہ کرائٹیریا لگا، دیکھیں اگین میں بولوں گا، ایچ ای سی نے کرائٹیریا لگا دیا، پروفیسر کے لیے اتنے پیپر ہونے چاہیے، ایسوسیٹ کے لیے اتنے، اسسٹنٹ. جب یہ کرائٹیریا لگایا تو ایچ ای سی نے کہا کہ بھائی یہ کرائٹیریا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب آپ نے خود صحیح کام کرنا ہے. اب یہ ہمیں ایچ ای سی کو دیں گے گالی کہ بھائی وہ غلط بات کریں گے. ایچ ای سی جو ہے نا اس نے یہ کرائٹیریا کیوں لگایا؟ بھائی اس نے کرائٹیریا تو لگا دیا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، اب آپ کرائٹیریا کو فالو کریں. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں ہم وہ ریسرچ کریں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، جس سے انڈسٹریز کو فائدہ ہو، نہ کہ اپنی ذات کو فائدہ ہو. اپنی ذات کو فائدہ تو الٹیمیٹلی ہوگا. بچوں کو بھی وہ ریسرچ کریں جو سوسائٹی کی نیڈ ہے. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر یہ ہو گیا. یہ چیزیں ہو گئی. 6ٹھی چیزیں لاسٹ، اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن. ایگزام اسسمنٹ کیسے ہو رہا ہے، پیپر کیسا بن رہا ہے. پیپر ایسا تو نہیں بن رہا ڈسکرائب اور ڈیفائن والا، کریٹیکل تھنکنگ والا پیپر بن رہا ہے. اگر کریٹیکل تھنکنگ والا پیپر نہیں بن رہا، ایسا پیپر بن رہا ہے جسٹ ڈیفائن ڈسکرائب، تو بچہ تو گوگل سے پڑھ کے ڈیفائن ڈسکرائب کر دے گا. وہ پیپر اس طرح سے بننا چاہیے جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کا پیپر ہونا چاہیے. تو پیپر کیسا بن رہا ہے، پیپر کی اسسمنٹ ہو رہی ہے، پیپر کا ماڈریشن ہو رہا ہے، پیپر کی کوالٹی اگین کریکولم سے میچ کر رہی ہے، پڑھایا کیا ہے، ٹیچر کون ہے، پیپر کیسا ہو رہا ہے. وہ کریٹیکل تھنکنگ ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس نے آیا پڑھا یا نہیں پڑھا. وہ ڈسکرائب ڈیفائن والا کریکولم کیا ہے، کریکولم کیسا ہے، پڑھانے والا کیسا ہے، اور پیپر کیسا لے رہا ہے، اور پیپر کی اسسمنٹ کیسے ہو رہی ہے. سارے بچے A+ مل رہے ہیں یا سب فیل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایگریسو ہے، بہت زیادہ ڈیفینسو میں جا رہے ہیں، بعض اوقات بہت فیورزم میں چلے جاتے ہیں ٹیچر. تو یہ اسسمنٹ ایویلیوشن اور اوور آل ایگزام کے حوالے سے. اس کے ساتھ نمبر B پارٹ اسسمنٹ ایویلیوشن کے اندر جو دوسرا پارٹ آیا تھا، اسسمنٹ ایویلیوشن ہول فار مینجمنٹ سائڈ پہ فیکلٹی کے اسسمنٹ کے فیکلٹی کا، یعنی کہ بینگ امپلائر کی ہماری اسسمنٹ ایویلیوشن ہونا چاہیے. ہمارے اوپر ایک اسسمنٹ ایویلیوشن کا ایک ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ ایز اے فیکلٹی ہمیں چیک اینڈ بیلنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ میکنزم ہے کہ اس کو غور سے دیکھا جائے 1 2 3 کر کے 1 1 1، تو میرے خیال میں ادارہ خود بہت بہتر ہو جائے گا. اب وقار صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، مختصر وقت میں تو ظاہر ہے اس کو کنکلوڈ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے چیدہ جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اگر اس کے اوپر واقعی عمل درآمد ہو، اور اگر یہ معیار کیونکہ مقرر تو ہے لیکن جیسے بار بار بات ہوتی ہے قوانین موجود ہیں، اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوگا تو یقیناً پھر اس کے نتائج آئیں گے. بڑا شکر گزار ہوں سید وقار الحسن صاحب کا کہ یہاں پہ تشریف لائے، بڑی کھل کر انہوں نے تمام معاملات پر گفتگو کی ہے. جناب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد پھر ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.